बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। लें जनाब, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान में मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर तब्दील हो गए और इस मौका के ऊपर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक अहम तरीन और बड़ा बयान भी सामने आया है और इत्तलात हैं, ज़राए दावा कर रहे हैं कि अगले 30 दिन के अंदर इमरान खान की रहाई मुमकिन नज़र आ रही है। इसके पीछे है क्या इमरान खान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को किसी किस्म की डील देने, उन्हें किसी किस्म का एनआरओ देने, उन्हें माफ करने के लिए तैयार हो गए हैं, या असल में मामला क्या है? मामला जुड़ा है नई ऑडियो लीक के साथ भी, जिसने इस्लामाबाद के अंदर तहलका मचा दिया है। इस ऑडियो लीक भी की तफसीलात भी जनाब रखते हैं आपके सामने, लेकिन आगाज करेंगे हम जनाब अपनी इस वीडियो का जो आज के दिन की सुप्रीम कमांडर की तब्दीली है उससे पहले उस बड़े सर्वे की जो कि एग्जिट पोल जो कि इलेक्शन के नताइज के बाद जो नताइज सामने आए हैं उनके ऊपर आना जो है वो आने वाला सर्वे है। और इस सर्वे ने भी ये बात मुकम्मल तौर पर वाज़े कर दी है कि बिलाशुबा ये इलेक्शन जीती है पाकिस्तान तरीके इंसाफ और उनकी नशिस्तें सबसे ज़्यादा हैं। अहम तरीन मामला ये है कि ये सर्वे किया गया है 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद कि इसमें पाकिस्तानियों की कितनी बड़ी तादाद ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान को वोट दिया। ये बिल्कुल तमाम तर चीज़ें अब वाज़े हो गई हैं, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन डे को और अब इलेक्शन के बाद। इसे अगरचे जंग जियो ग्रुप ने अपनी मर्जी के मुताबिक पोर्ट्रे करने की कोशिश की और हेडलाइन इसकी उन्होंने इस तरह से निकाली कि नौजवानों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पुख्ता उम्र के लोगों ने नून लीग को वोट दिया। अब इसके अंदर शायद वो ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि नौजवान कोई जज्बाती हैं और पुख्ता उम्र के जो लोग हैं, देखें जनाब, वो तो नून लीग को ऑप्ट कर रहे हैं। हालांकि जमहूरियत एक ऐसा अमल है कि जिसके अंदर डेफिनेटली जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं, अगर 18 साल से जायद की उम्र के लोग जिन्होंने वोट डाले हैं, जिनको वोट डालने का हक है, उनकी सबसे ज़्यादा तादाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाला, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करना आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। इसमें यह कोई मामला नहीं कि नौजवान कौन है और पुख्ता उम्र कौन है। लेकिन एक मरतबा फिर जंग जियो ग्रुप ने हमेशा की तरह डंडी मारी। आगे चलकर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं जनाब। तकरीबन 4000 वोटर्स की राय पर मबनी ये एग्जिट पोल है। 38% नौजवानों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाला और नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलाकर वोट डालने वाले नौजवानों की तादाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कम है। ठीक ठाक फर्क है। मैं दोबारा आपके सामने रख रहा हूं, 38% नौजवानों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाला। जो है वो मुस्लिम लीग नून को 22% ने और 15% ने पीपल्स पार्टी को। अब ये 22 और 15 को जमा करें तो फिर भी ये 37 बनता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 38% यानी नौजवानों की सबसे बड़ी तादाद ने जिन्होंने वोट डाला, उनमें से 38% ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाला। और नौजवान वोटर्स का जो टर्न आउट था वो 2018 के मुकाबले में तकरीबन 11% बढ़ा और 18 से 29 साल की उम्र के 48% नौजवानों ने वोट डाला। जनाब, ये एक बहुत बड़ा फिगर है, 18 से 29 साल की उम्र के 48% नौजवानों ने, और इस वोट का बड़ा हिस्सा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। आपने यकीनी तौर पर इसके ऊपर कमेंट करके भी बताना है, क्योंकि पुख्ता उम्र के लोग वो जो हमारी वीडियोस देखते हैं वो जरा बताएं कि किस तरह से इस सर्वे के अंदर उनके डाले गए वोटों को भी नून लीग के वोटों की तरफ कंसिडर कराया जा रहा है। अच्छा, सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 31% पॉपुलर वोट हासिल करने में कामयाब हुई। जी हां, कितने? 31% पॉपुलर वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल किए, जबकि नून लीग ने 24% हासिल किए, दूसरे नंबर पर रही। अच्छा, ये अब एक ऐसी सिचुएशन के अंदर था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन के अंदर नहीं थी, इमरान खान इलेक्शन के अंदर नहीं थे, तमाम तर अव्वल दर्जे की जो क्यादत थी, जो फर्स्ट लीड जिसे कहा जाता है, वो भी इलेक्शन के अंदर नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की इंतखाबी मुहिम उनके उम्मीदवारों को चलाने नहीं दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास किसी किस्म का कोई इंतखाबी निशान तक नहीं था और मुख्तलिफ 200-250 के करीब यानी बल्ले का निशान उनके पास नहीं था। जो मेरे कहने का मतलब कि बल्ले का जो उनका अपना पेटेंट पार्टी का निशान है वो उनके पास नहीं था। मुख्तलिफ 200-250 के करीब उनके पास निशानात थे जिनको ढूंढ ढूंढ कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने और पुख्ता उम्र के लोगों ने वोट डाला। नून लीग 24% पॉपुलर वोट हासिल करने में कामयाब रही। अच्छा, अगली बात उससे भी दिलचस्प है, ये बड़ा जबरदस्त है। ये जरा सुनिए कि 18 से 24 साल के जो वोटर थे उनमें नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत पीछे, तकरीबन 16% से जो है वो उनसे पीछे रही। और जहां पर बात कर रहे हैं ना ये 50% से ज्यादा उम्र के वोट,
وہاں پر 50 سال سے زائد عمر کے جو ووٹ تھے وہاں پر نون لیگ نے پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں زیادہ ووٹ لیا. لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے, تعلیمی قابلیت. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, بڑا انٹرسٹنگ ہے. عمران خان نے جو کہا تھا نا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور اوپر سے پھر جناب یہ پڑھنا چاہتے بھی نہیں ہیں, تو جناب تحریک انصاف تعلیم یافتہ ووٹرز میں زیادہ مقبول نظر آئی, جبکہ ناخواندہ اور مڈل پاس. تعلیم یافتہ ووٹر سے مراد ہے ہائی سکول, ایف اے, بی اے, ایم اے, ان تمام تر ووٹ, یعنی میٹرک سے لے کے اوپر تک کے جن کو تھوڑی سی بھی جو ہے وہ عقل اور شعور ہوتا ہے تعلیم کی وجہ سے, ان تمام میں پاکستان تحریک انصاف مقبول نظر آئی. پیپلز پارٹی کو کس کے ملے؟ ناخواندہ کو, اور نون لیگ کو ناخواندہ کو مڈل پاس, یعنی 8ویں میں جو سکول چھوڑ کے بھاگ نہیں جاتے اور اس کے بعد ان سے پہلے کے جو لوگ ہیں. اچھا, اسی طرح سے جناب 18 سے 24 کے جو ہائی سکول کے تعلیم یافتہ تھے اس میں پاکستان تحریک انصاف سب سے آگے. اچھا, بیچلرز اور ماسٹر ڈگری رکھنے والوں میں پی ٹی آئی کو 35%. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, اس کے اوپر کمنٹ آپ کا ہر صورت چاہیے. بیچلرز اور ماسٹر ڈگری رکھنے والوں میں پی ٹی آئی کو 35%, نون لیگ کو 15%, جبکہ 10% نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کا کہا. اب یہاں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ پڑھے لکھوں کی, ایم اے, بی اے جنہوں نے کر رکھا ہے, بی ایس, ایم ایس جنہوں نے کر رکھا ہے, بیچلرز اور ماسٹر ڈگری, ان میں سے پاکستان تحریک انصاف کو 35%, نون لیگ کو 15%, جبکہ 10% نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا. یعنی 15 اور 10 ملا بھی لیں نون اور پیپلز پارٹی کا تو یہ 25 بنتا ہے. تحریک انصاف کو 35% لوگوں نے ووٹ دیا. ناخواندہ افراد میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک زیادہ دکھائی دیا, یعنی نہ پڑھے لکھے جو لوگ ہیں ناخواندہ افراد, اس میں 29% نے نون لیگ, ماشاءاللہ 29% نے نون لیگ, یعنی جو پڑھے لکھے نہیں تھے 29% نے نون لیگ, 23% نے پیپلز پارٹی, جبکہ 21% ایسے بھی ناخواندہ جو واقعی انہوں نے ان کو پڑھا لکھا کنسیڈر کرنا چاہیے, کیونکہ ان میں سے 21% نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا. کتنا؟ 21% پاکستان تحریک انصاف, 23 پیپلز پارٹی, 29% نون لیگ, یعنی جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اچھا, مڈل تک تعلیم یافتہ افراد نے پھر دیکھیے, اس میں 31% نے نون لیگ, 26% نے پی ٹی آئی, جبکہ 15% نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کا کہا. یعنی پاکستان کے اندر جو جاہل ہیں زیادہ, جن کے پاس کوئی تعلیمی قابلیت نہیں ہے, ان کی اکثریت نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا. یہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں. اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں کہ یہ جاہلیت صرف یہیں پہ نہیں رک جاتی. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو مبارک ہو کہ آصف زرداری صاحب ان کے نئے سپریم کمانڈر جو ہیں جناب منتخب ہو گئے ہیں. اور جناب آج آصف زرداری اور محمود خان اچکزئی کے درمیان مقابلہ تھا, اور پھر اسی طرح میں نے کہا نا کہ وہ اس لیے یہ میں نے سروے بھی آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تھا. تو یہ مافیا ہیں, یہ ہینڈلرز ہیں, یہ سہولت کار ہیں, آپس میں ایک ہیں, عمران خان کے خلاف اکٹھے ہیں. لیکن وہ کیا ہے نا کہ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں لوگ جو ہے وہ پڑھنا چھوڑ دیں یا پاکستان میں نوجوانوں کے ووٹ نہ بنے. تو جو وقت آئے گا پاکستان میں تعلیم کا معیار بھی بڑھے گا, پاکستان کے اندر نوجوانوں کی تعداد بھی بڑھے گی, اور جب نوجوانوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے, تعلیم کا معیار بھی بڑھ رہا ہے, تو پھر کس نے جیتنا ہے؟ جی ہاں, جواب لکھ کے دیں, کس نے جیتنا ہے؟ عمران خان نے, پاکستان تحریک انصاف نے. تو یہی وہ خطرہ ہے کہ جس خطرے سے بچنے کے لیے اب انہوں نے یہ ساری کارروائی ڈالی ہے. پہلے انہوں نے الیکشن کے اندر پری پول ریگنگ, پوری اس کی ایک تفصیل ہے, اس پلیٹ فارم میں مسلسل ہم آپ کے گوش گزار کرتے رہے کہ کیا کچھ جو ہے وہ انہوں نے کیا پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکنے میں. اس کے بعد پھر پولنگ ڈے میں انہوں نے کہا کہ یار پولنگ ذرا صحیح طریقے سے ہو جائے تاکہ کوئی میسج نہ جائے, اصل کارروائی ہم آخری کاغذ میں ڈالیں گے. اس کے بعد پھر وہی ہوا, پولنگ کے جب نتائج آنا شروع ہوئے, کیونکہ انہیں بڑا تھا نا, انہیں کیونکہ بڑی امید تھی کہ ہم نے جناب بڑا ماحول بنا دیا ہے, ہم نے عمران خان کو خدا نخواستہ غدار ثابت کر دیا ہے, ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کارروائیاں کی ہیں, لوگ خوفزدہ ہو گئے ہیں, لوگ گھروں کے اندر سے نہیں نکلیں گے, لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے, انتخابی نشان نہیں ہے, ساری تیاریاں انہوں نے کر رکھی تھی. ان کا خیال تھا کس طرح جیتے گی پاکستان تحریک انصاف, اس لیے. لیکن جب پولنگ کے نتائج آنا شروع ہوئے اور پتہ چلا کہ 125 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف آگے ہے اور ابھی 50 کے نتائج آنا باقی ہیں, جناب ابھی 50 سیٹوں پر نتائج آنا باقی ہیں اور 125 پہ پہلے ہی وہ زیادہ ہیں, تو انہیں نظر آنا شروع ہوا کہ وہ جو 50 رہ گئی ہیں ان کے بھی ٹرینڈز یہی بتا رہے ہیں کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف آگے ہیں. یعنی 250 کے قریب نشستیں, جیسا کہ ہم نے الیکشن سے پہلے اس پلیٹ فارم پر آپ کو بتایا تھا کہ 170-175 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف بڑی کمفرٹیبل ہے. 266 جو نشستیں ہیں براہ راست قومی اسمبلی کی وہ جیتے گی. الحمدللہ ایسا ہی ہو رہا تھا. اور پھر جب انہیں اپنا تمام تر منصوبہ ناکام ہوتا ہوا نظر آیا
تو پھر اس کے بعد انہوں نے آروز کے ذریعے وہ کارروائی ڈالی جس مقصد کے لیے انہوں نے آروز آخری وقت کے لیے بچا کر رکھے تھے، اسی لیے بیوروکریسی کے اندر سے انہوں نے لیے تھے۔ اس کے اندر افتخار چودھری صاحب کا، معاف کیجیے گا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ، آپ کو پتہ ہے افتخار چودھری صاحب کا نام کیوں آ جاتا ہے زبان پر؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وہ ایک متنازع فیصلہ بھی اس کے اندر شامل تھا۔ اس معاملے کے پیچھے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی تھی، اس معاملے کے پیچھے الیکشن کمیشن بھی تھا، پاکستان کا مافیا ہینڈلر، سہولت کار، پاکستان کی تمام تر سیاسی جماعتیں، خفیہ ہاتھ، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، سب عمران خان کے خلاف ایک پیج پر تھے۔ بیوروکریسی اور میڈیا بھی، انہیں اندازہ تھا اس بات کا کہ عمران خان آ گیا تو پھر سب کی دکانیں بند ہونی ہیں، پھر تو جناب آئین اور قانون کے مطابق کام ہوگا۔ لیکن یہاں پر کس کو یہ لگے کہ ملک میں آئین اور قانون کے مطابق کام ہو؟ یہاں پر تو سب کی دکانیں ہیں نا، تو سب نے کیونکہ اپنی دکانیں چلانی تھی، مل جل کر انہوں نے عمران خان کا راستہ روکا۔ اس کے بعد شہباز شریف کو وزیر اعظم چنتخب کرایا، اور اس کے بعد آصف زرداری کو جو ہے وہ آج چنتخب کرا دیا، 411 ووٹ انہیں دلوائے۔ ظاہری بات ہے یہ 411 ووٹوں میں سے جو ہیں وہ تقریباً کوئی 300 کے قریب تو ایسے ووٹ ہیں جو جعلی ہیں۔ کیوں جعلی ہیں؟ ڈیفینیٹلی یہ 300 ووٹ اس طرح سے بنے کہ الیکشن کے جو نتائج آئے ان کو تبدیل کر کے، قومی اور صوبائی اسمبلی کے نتائج کو بدل کر پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کے ایم، دیگر سیاسی جماعتوں کے کھاتے میں ڈالی گئیں۔ پھر اسی ریشو سے مخصوص نشستیں بھی ملیں تو یہ تعداد مزید بڑھ گئی، اور پھر یہ ساری کارروائی کیوں کی گئی؟ آصف زرداری کو اس عہدے تک پہنچانا تھا، اور آصف زرداری نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے عمران خان کی حکومت گرانے میں اہم ترین کردار ادا کر کے جو انہوں نے ان کے لیے سہولت کاری کی تھی اس کا انہیں پھل ملنا تھا۔ اب یہ سارے سہولت کار تھے، ان کو یہاں پر انہوں نے ایڈجسٹ کر لیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اسی لیے ناراض ہیں کیونکہ سہولت کاری تو انہوں نے بھی کی تھی، ان کے حصے میں یہاں کچھ نہیں آیا۔ زرداری ان کے مقابلے میں زیادہ چالاکی سے کھیلے اور انہوں نے نون لیگ سے اپنے مطلب کی چیزیں بھی حاصل کر لیں۔ جناب آگے چل کر وہ چیئرمین سینٹ بھی، گورنر کے اندر بھی، اسی طرح سے بلوچستان کے اندر حکومت بھی، باقی سارے معاملات بھی، جہاں انہوں نے قومی اسمبلی اسپیکر کی نشست کے اوپر اپنا مطالبہ چھوڑا، اس کے بدلے بلوچستان میں انہوں نے سرفراز بگٹی جیسے صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ ہیں وہ حاصل کر لیے۔ اب اس بات کے بھی چانسز ہیں کہ خود تو پیپلز پارٹی وزارت نہیں لے لی مرکز کے اندر فی الحال، لیکن یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں محسن نقوی صاحب جیسے وغیرہ کے، یہ ظاہری بات ہے یہ آصف زرداری صاحب کے یاروں کے اندر شامل ہیں، ان کو پیپلز پارٹی کا ہی سمجھا جانا چاہیے، آصف زرداری کا سمجھا جانا چاہیے، اور ان کا بھی سمجھا جانا چاہیے نا، وہ جو جن کے ساتھ آصف زرداری صاحب کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو جناب اب یہ ٹی وی چینل بڑی خبریں چھپ جی 14ویں صدر بن گئے اور یہ عہدہ سنبھالیں گے اور یہ کریں گے اور فلاں کریں گے، یہ ایک ساری گریٹ گیم عمران خان کے خلاف کہ جناب کسی طریقے سے اب دو تہائی اکثریت جناب ان کو دلوائی ہے تو اپنی مرضی کے کام کرائے جائیں۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا آج اہم ترین بیان بھی آیا، جناب آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے وزٹ کیا ہے جناب، اور انہوں نے کہا جناب کہ مسلح افواج وطن کی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں، اور یہ جناب رحیم یار خان کے قریب فیلڈ ایکسرسائز کا دورہ تھا، تو وہ جو اعتزاز احسن صاحب بھی اپنی مشہور زمانہ وہ نظم میں کہا کرتے ہیں نا کہ جب آپ سرحد کے اوپر رہیں گے تو ہمیں بہت زیادہ پیارے ہیں، آپ جب اپنا کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہے، جب آپ اپنا کام کریں گے تو ہمیں بھی آپ بہت پیارے ہیں، بالکل پروفیشنل انداز زبردست بہترین ہے یہ سب کچھ۔ لیکن سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے اپنی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے کہ اعلامیے کے اندر تو آ گئی ہیں ساری چیزیں کہ جناب کسی قسم کا کوئی مداخلت نہیں تھی، امن و امان کی صورتحال کو دیکھا، سب کچھ کیا، لیکن یہ جو مسلسل ایک سلسلہ ہے جو کہ الیکشن سے پہلے بھی شروع ہوا، ایک کالموں کے کالم اس کے اوپر لکھے جا رہے ہیں، یہ بات ہم تھوڑی کر رہے ہیں، سہیل وڑائے صاحب کے کالم اٹھا لیں، انصار عباسی صاحب کے کالم اٹھا لیں، جاوید چوئی صاحب کے، حامد میر صاحب کے، دیگر تمام لوگوں کے، نجم سیٹھی کے جو آپ کے بڑے فیورٹ رہے ہیں کسی دور کے اندر، حفیظ اللہ نیازی، باقی سارے، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ بات کوئی ڈھکی چھپی ہے؟ مطلب یہ تو ہے نا کہ یہاں پر یوٹیوب کے اوپر کوئی ویلاگر یا کوئی صحافی اس کے اوپر بیٹھ کر بات کرے تو کہیں جناب یہ تو بڑی بات ہو رہی ہے، فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے۔ تو یہ اخبارات کے اندر جو کچھ مسلسل اتنے عرصے سے لکھا جا رہا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ راستہ روک رہی ہے، آنے نہیں دے گی، انصار عباسی کے درجن پر کالم ہے اس کے اوپر نا کہ عمران خان کو روکا جائے گا، عمران خان جب تک ڈیل نہیں کریں گے، جب تک عمران خان 9 مئی کے اوپر پیچھے نہیں ہٹیں گے، معافی نہیں مانگیں، اس کی تمام تر چیزیں آج بھی کل بھی مسلسل اس قسم کی چیزوں سے یہ ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ اور پھر جب اس قسم کی خبریں آتی ہیں کہ جناب فوج اس طرح سے پروفیشنل انداز میں آرمی چیف نے دورہ بھی کیا، بیان بھی دیا، تو پاکستانی عوام تو ڈٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جب مسلح افواج مادر وطن کی سالمیت اور خود مختاری کے حوالے سے بات کرتی ہیں۔ لیکن جب اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں تو ہمیں یہ بتایا جائے، ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا سوال ہے نا پاکستانی قوم کا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ جس سیاسی جماعت نے، جس پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما نے
3 کروڑ سے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کر لیے، اس کے ووٹوں کو کم کر دیا گیا، اس کی نشستوں کو کم کر دیا گیا، اور یہ اس طرح سے اس قسم کے لوگ آصف زرداری اور شہباز شریف وغیرہ جنہوں نے آگے چل کر جو ہے وہ وہی کچھ کرنا ہے جو کچھ ان سے کچھ خفیات کروانا چاہتے ہیں، ان کو لے آیا گیا۔ تو ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ اب اس ماحول کے اندر اس وقت جو کیسز ہیں عمران خان کے اوپر، بڑا ہی واضح طور پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ عدالتوں کے اندر اگر وہ لگتے ہیں تو 1 ماہ سے زیادہ کی وہ بات نہیں ہے۔ مطلب اگر آئین اور قانون کے تحت اگر آپ چلیں نا، مطلب نواز شریف کو تو فوری طور پر ریلیف مل گیا نا، مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ 1 دن کے ہفتے کے اندر سارے کیسز، تو عمران خان کے کیسز بھی اگر عدالتوں کے اندر آئیں تو 30 دن نہیں لگیں گے، اور اس قسم کی آڈیو لیکس بھی آ رہی ہیں، اور خاص طور پر ایم کے مقبول صدیقی کی جو آڈیو لیک اس وقت جس نے تہلکہ مچایا ہوا ہے، واضح کرتے انہوں نے کہا جناب کہ اگر ہم عمران خان کا ساتھ دیتے، ان کے حق میں اگر ہم ووٹ دیتے نا تحریک عدم اعتماد کے دوران، تو پھر ہم اپنے 100 بندے غائب کروا بیٹھتے۔ اس قسم کی آڈیو ہے کہ میں اپنے 100 بندے غائب نہیں کروانا چاہ رہا تھا، اس لیے ہم نے عمران خان کے خلاف اس وقت ووٹ دیا۔ اس قسم کی جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر بتایا جائے کہ کس کی طرف اشارہ ہے یہ تمام تر چیزوں کا، کون یہ سارے معاملات کر رہا تھا کہ اگر عمران خان کو آپ نے ووٹ دیا تو آپ کو غائب کر دیا جائے گا۔ اس پر کمنٹ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔